बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाओं का सिलसिला आज भी जारी है और मज़ीद सज़ाएँ तहरीक इंसाफ के जो डाई हार्ड किस्म के कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, इनको आज सुनाई गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए क्या कोई प्लान तैयार हो रहा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान के घर की नीलामी, ये माजरा क्या है, कितनी ज़मीन नीलाम की जाएगी और किस केस के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या सोए हुए थे और ये खामोशी से किसने किया। आलिया हमजा को सज़ा हो गई और अब पंजाब की क़यादत कौन करेगा। हमाद अजहर का बाहर आना और फिर इलेक्शन के अंदर उनके कागजात नामजदगी, ये क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, ये भी आपको बताएंगे। और फिर शौकत खाना मुंतकली की बातें इमरान खान के हवाले से हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है। और मरी के अंदर एक इंतहाई अहम बैठक हुई, खानदान के लोगों ने बैठकर क्या फैसले किए, और सियालकोट का मामला और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मामला क्या वाकई संगीन नोयत इख्तियार करता जा रहा है, और इसमें कितनी सदाकत है कि मोहसिन नकवी साहब को मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। और जो अब तक की सोशल मीडिया के ऊपर या फिर उनके हलके से जो खबरें मंसूब करके बताई जा रही है, इसका भी मुकम्मल अहाता आपके सामने करेंगे। और फिर 9 मई लाहौर के 2 केसेस का फैसला, जरताज गुल और एजाज चौधरी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या हुक्म जारी किया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नवाज शरीफ एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, ये किसने कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और माजी में क्या कुछ होता रहा। और फिर इस्लामाबाद में मसाजिद गिराने का वाकया, इसमें क्या नई डेवलपमेंट हुई हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल जो प्रोग्राम छोड़कर गए थे और जिस एंकर के प्रोग्राम को उन्होंने छोड़ा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मामला है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाने का ये मामला है। और लाहौर की जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जिसने 9 मई के 2 मुकदमात का जी फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है और एटीसी जज ने कोट लखपत जेल में ये फैसला सुनाया। और आलिया हमजा को 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। सनम जवेद को भी 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। तो ये आज का दिन एक और स्याह दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का, जब सबूत जो आपने पेश किए, जो फोरेंसिक और जो जियो फेंसिंग और फिर जो कहा जाता था कि जूम मीटिंग और उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें खान साहब कह रहे हैं और जो लोग मौजूद थे, फिर राब्ते हुए, प्लान बना, ये अदालती फैसलों के अंदर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ अफसाने कहानियां हैं जो पाकिस्तान की आवाम को सुनाए गए। फैसले लिखे लिखाए जजों के सामने रखे जाते हैं और उनका फैसलों को जो पेपर रीडिंग करना है ये बताता है कि ये फैसले इनके नहीं हैं, क्योंकि वो उन फैसलों को ठीक से पढ़ भी नहीं सकते। जिसने फैसला किया हो ना, वो धड़ल्ले से वो फैसला सुनाता है, लेकिन फैसला अगर आपका नहीं लिखा, तहरीर आपकी नहीं है, तो आप यकीनन उसमें उसको सही तरह से पढ़ नहीं सकते। व्यूअर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये मामला, और इस पर कुछ हल्के ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को मैदान में लाकर कोई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर हो रहा है। इसमें जो एक संजीदा नोयत का पहलू ये है कि अगर जिस तरह से बाकी लोगों को सजाएं दी गई, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनके खिलाफ जो शवाहिद पेश किए गए वो किसी भी अदालत में स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फैसले सुना दिए गए, इनको सजाएं दे दी गई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनको भी सजा अगर पाकिस्तान की अदालत चाहती तो दे सकती थी, क्योंकि यहाँ पर आइन और कानून की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्द का मामला है और उस फ़र्द को खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। बहुत ही आसान था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा नहीं दी गई बल्कि बरी कर दिया गया। आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई वाकई इस किस्म की डेवलपमेंट है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान का जिस तरह से वो
دفاع کرتے رہے اور 2 برس انہوں نے جس طرح سے جیل میں گزارے اور وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو یقیناً پاکستان کی عوام جو ان سے پہلے یہ کچھ کر کے پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، جن کا نام و نشان بھی نہیں اور قوم کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی اسی قسم کا جو ریاکشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. لیکن وقت سے پہلے ایسی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ جنہوں نے سزا سنانی تھی وہ سزا سنا سکتے تھے. 2 مقدمات میں آپ نے انہیں بری کیا، پہلے بھی بری کر دیا، آج بھی بری کر دیا. کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی ایک پلاننگ کا یہ ایک حصہ ہے جس کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ سزا نہیں دی گئی. ویورز، دوسری چیز عمران خان کے گھر کی نیلامی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے اخبار میں ایک اشتہار دیا گیا جس کے مطابق نیلامی جو ہے آج دن 11 بجے تھی. نیلامی میں کیا شامل ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اس میں کلب روڈ اسلام آباد 248 کنال 8 مرلے اور جبکہ 405 کنال 3 مرلے بنی گالا. اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر نیلامی کا اشتہار دیا گیا اور لکھا گیا کہ اتھارٹی پہلے ہی اسی سال 30 مئی اور 7 اگست کو اشتہار جاری کر چکی ہے، لیکن پارٹی اس حوالے سے خاموش کیوں ہے؟ سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. کیا یہ سب کچھ چھپا کر کیا گیا؟ اگر اشتہار کہیں لگایا گیا تھا کم از کم پارٹی کے لوگوں کو یہ بات ضرور معلوم ہوتی کہ جناب انہوں نے اس جائیداد کو نیلام کرنا ہے اور اس لیے یہ ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، عدالت میں معاملہ لے کر جائیں. لیکن آپ کو ایون کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی، تو مکمل خاموشی تھی. اب سوال یہ ہے کہ وکلا کیوں خاموش رہے؟ تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ میں سب کے سب اب وکیل ہیں. پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ ہمیں کافی عرصے سے سن رہے ہیں تو جب 8 فروری سے پہلے وکلا نے تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا شروع کیا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے یا پھر وہ جیل میں رہے تو وکیل اس پارٹی کے اوپر چھا جائیں گے. وکیل اتنی بڑی تعداد میں ہیں جی، آپ کے ترجمان وکیل، آپ کے جنرل سیکرٹری وکیل، آپ کے سینیٹرز وکیل، آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگ جو اس پہ شامل ہوئے وکیل، تو آپ کو بہت سارے وکیل نظر آئیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ خاموشی رہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے؟ میں جب آپ تمام دوستوں کو یہ باتیں کہا کرتا تھا نا کہ وکیلوں کی یہ نالائکی ہے کہ عمران خان کے مقدمات میں یہ ریپریزنٹیشن صحیح طرح سے دے نہیں سکے. عدالتوں نے تو جو فیصلے کرنے تھے، لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بر وقت کرنے پڑتے ہیں اور عدالتی محاذ پر آپ کے پاس صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا نقصان ہوتا ہے. خان صاحب کے بہت سارے کیسز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وکیل گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا. فیصل چودھری بھی کیس لڑ رہے تھے، ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے کیس میں لطیف کھوسا کو بھی خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ تیاری کر کے نہیں آتا. تو وکلا نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے بالخصوص کیسز کا بیڑا غرق کیا اور وکلا ہی اس پورے جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے یہاں تک پہنچانے میں ان کا بنیادی ہاتھ ہے. عالیہ حمزہ جنہیں 5 سال کی سزا دے دی گئی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنا یہ ان کا قصور ہے. غریبوں کے لیے شوکت خانم ہسپتال بنانا ہے جہاں پر وہ اپنا علاج کروا سکیں یہ ان کا قصور ہے. نمل اور القادر جیسی یونیورسٹیاں بنانا، پاکستانی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیڈر ہونا یہ ان کا قصور ہے. غریبوں کے لیے صحت کارڈ، پناہ گاہیں، لنگر خانے بنانا، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا یہ ان کا قصور ہے جس کی انہیں سزا دی گئی. اور پھر 2 سال سے زائد قید اور اس کے گھر کی نیلامی یہ عمران خان کو تحفے دیے جا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے جی ایک سوال ضرور ہوا کہ اتنے ذہین اور اتنے کانسٹیٹیوشنل لائرز اور نہ جانے کیا کیا سینیٹر بن گئے، کوئی آپ کو عمران خان کے نام کے اوپر اس سیاست کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ از ون آف دیم. ان سے یہ سوال ہوا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی بنی گالہ رہائش گاہ کی مبینہ نیلامی کی خبر آج ہی سامنے آئی. اگر ایسا ہے تو یہ کسی خفیہ کارروائی کا نتیجہ ہے. بنی گالہ کے منتظمین لائلم ہے. ہماری لیگل ٹیم معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں سرگرم ہے. لیگل ٹیم کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق نیب ریفرنس نمبر 2023/19 بعنوان سرکار بنام عمران خان جسے عام طور پر القادر ٹرسٹ مقدمے کے طور پر جانا جاتا ہے میں دیگر ملزمان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. آج شائع نوٹس نیلامی ان ملزمان کی جائیداد کے حوالے سے ہے. ٹیم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اگر پہلے 2 بار اختیار دیا گیا
تو قیادت کو کیوں معلوم نہیں؟ بعض رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو 405 کنال والی اراضی ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ 248 زمین جو کنال ہے یہ زمین بحریہ ٹاؤن کی ہے، اس کے علاوہ فرح خان کے نام ہے۔ دونوں القادری ٹرسٹ کیس میں اشتہاری ہیں، اس لیے نیلامی ہو رہی ہے۔ ویسے ایک چیز القادری ٹرسٹ کیس سے جو آج جس کا یقیناً آپ دوستوں کو بھی احساس ہوگا کہ پیسہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا، عمران خان نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے سب کچھ ہوا اور پیسہ پاکستان آیا، جرمانے کے طور پہ اس رقم کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، آج وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اسے پاکستان لا بھی نہیں سکتا اگر آپ چاہیں بھی نا، چونکہ ملک ریاض صاحب وہ سٹیزن وہاں کے بن گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان کی کچھ ڈیوز ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی میرے ذمہ کچھ ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عمران خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے آج ایک ایسے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے لیکن انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے اندر جرنیلوں کو اپنے پاس نوکری پر رکھا، فوج کے بہت سارے لوگ اس کے ادارے کے ساتھ منسلک رہے، کیا ایسی پڑی تھی اس وقت حکومت کو کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ اور ملک ریاض جس کو جرمانہ کیا گیا کراچی کے کیس کے اندر، وہ پیسہ پاکستان آتا ہے اور اس پیسے کو سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود سزا عمران خان کو مل جاتی ہے۔ لیگل ٹیم کچھ بھی کرے، نوٹسز، اشتہار، نیلامی، لیکن ان لوگوں نے ایک بار پھر نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کو اس نہج پہ پہنچا دیا۔ ان کا کیس خراب کرنے میں جتنا قصور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی حکومت کا یا ججز کا ہے جو انہوں نے ہینڈ پک ججز لگائے، اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا بھی ہے، عمران خان کے وکلا کا بھی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عمران خان کے طبی معائنے کا یہ معاملہ ہے اور علی امین گنڈا پور ایک درخواست لے کر جی عدالت پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ عمران خان کا ایک تو جی طبی معائنہ شوکت خانم کے ہسپتال میں کروایا جائے اور شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے 3 دن کے اندر ابتدائی طور پر مکمل طبی معائنہ کرانے اور اس کے بعد ماہانہ بنیادوں پر معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کرانے کا حکم دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ حکم صادر کرے۔ عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ درخواست آئی جی، کہا گیا کہ عمران خان کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شوکت خانم منتقلی کا یہ جو سوال ہے جو ہم نے اپنے کیپشن کے اندر بھی لکھا، اس پر کچھ صحافی اسلام آباد کی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو شوکت خانم منتقل کیا جائے گا اگلے کچھ دنوں کے اندر، لیکن اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جب علی امین گنڈا پور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی طرف سے درخواست دائر کرنا اور اسلام آباد کے صحافیوں کا اس پر یہ خیال اور جو ان کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی جو ہے وہ ضرور پک رہی ہے۔ اب اسلام آباد جی افواہوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ پڑ رہی ہے اور یہ اب ایک پیج نہیں ہے کہیں نہ کہیں، اور جب سے یہ ایکسٹینشن کی بات شروع ہوئی یہ خبریں اس وقت اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ اب یہ افواہیں ہیں، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ پتہ یہ چلا جی کہ شہباز شریف صاحب آج ساری دفتری مصروفیات جو ہیں وہ چھوڑ کر اچانک مری پہنچ گئے ہیں اور وہاں اس وقت میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات چل رہی ہے۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی، 27ویں ترمیم سمیت اہم خبریں شہر اقتدار میں اس وقت زیر بحث ہیں اور کچھ دنوں سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر تو مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کر کے جو صوبوں کے پاس اختیارات تھے وہ مرکز کو دے دیے جائیں گے اور پھر اس کے اندر کچھ اسپیشل پروویژنز رکھے جا رہے ہیں جن میں مائنز اینڈ منرلز ہیں اور ایک حصہ صوبے کو دیا جائے گا، باقی وفاق لے کر جائے گا۔ یہ ویسے بات جو ہے نا یہ زیادتی ہوگی کہ اگر اس کو ہم تاریخ کے پہلو میں نہ دیکھیں۔ 18ویں ترمیم کے اندر خان صاحب کے دور میں بھی بہت زیادہ بات ہوئی اور جو ملکی قرضہ تھا اور وفاق کے اوپر جو قرضہ ہمیشہ رہا وہ یہ کہتے تھے کہ صوبے تو اپنا حصہ لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن وفاق اس کا بوجھ کیوں اٹھاتا ہے؟ وفاق کو مضبوط کریں، یہ قومی قرضے ہیں اور قومی قرضوں کا پوری قوم نے جواب دینا ہے، صرف وفاق نے جواب نہیں دینا، یعنی چاروں صوبے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ 18ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے اندر کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے جی، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک آئینی کردار شاید دے دیا جائے، یہ باتیں ہو رہی ہیں
اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں جی خواجہ آصف صاحب سے، اور خواجہ آصف نے 8 اگست 2025 کو لاہور جاتی عمرہ رائمنڈ میں نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پہ جو ملاقات کی، اس حوالے سے نون لیگ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم نون کے صدر نواز شریف نے خواجہ آصف سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا کہ پرتگال میں پاکستان کی بیوروکریسی نے پراپرٹیز خرید رکھی ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھی۔ دیکھیں، جب ایک ملک کا وزیر دفاع یہ باتیں کرے گا نا تو انٹرنیشنلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ بھارت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے خصوصاً پنجاب کی، انہوں نے باہر جو ہیں محل بنا لیے، پراپرٹیز خریدے، اور یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ ہونا تھا۔ یعنی خواجہ آصف کی بات کا نہیں، ملک کا ڈیفنس منسٹر اگر یہ باتیں کرے جس نے FATF کے اندر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے خواجہ آصف کی باتوں کو کوٹ بھارت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے اس بات کا اظہار یہ بھی کیا، یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ضلع سیالکوٹ میں اگر کسی بیوروکریٹ کی تبدیلی کرنا ہے تو مجھے آپ بتائیں، مجھے لوپ میں لینا چاہیے تھا۔ سیالکوٹ میں ADCR کو ہٹایا گیا اور مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ خواجہ صاحب کا یہ بھی مسئلہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہٹانا تھا ہٹاتے، لیکن میں نے دس کے ہٹا دے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ انکوائری کیوں نہیں کروائی گئی، ڈائریکٹ گرفتاری انکوائری کروا لیتے، ہٹا دیتے۔ لیکن اب جو انٹرسٹنگ بات ہے جی کہ ابھی تک کسی اور جو اقبال سنگھیڑا ہے اس کی جگہ کسی اور کو تعینات بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کو معطل کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ وہ کنفیژن کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے کروڑ لے لو، مزید ریکوریز کی بات ہو رہی ہے۔ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مزید پیسہ ہے اور اس کو آف دا ریکڈ جو ہے وہ اس سے منوا لیا گیا ہے۔ اب خواجہ آصف نے جو بات کہی وہ یہ کہتے ہیں جی کچھ سیالکوٹ کے کاروباری لوگ نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو جس میں نواز شریف نے کہا کہ اقبال سنگھیڑا کے خلاف بھی شکایات کچھ کاروباری لوگوں نے مریم نواز تک پہنچائی، جس کے بعد ہمیں یہ سارا جو ہے وہ ایکشن کرنا پڑا۔ اب پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کس حد تک معاملات خراب ہوئے ہیں جی یہ تو وقت بتائے گا، اور یہ نومبر کے بعد مزید چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ جس دن ان پراکسیز کو اور نام کے حکمرانوں کو فون آ گیا نا کہ پائی دن چھٹی کریں، اور شہباز شریف صاحب ایک صبح اسی طرح سوئمنگ کرتے ہوئے جو ان کی ہاٹ لائن ہے وہاں پہ فون آئے گا کہ یور ڈیز آر اوور، اٹس ٹائم ٹو گو، تو ان کو جانا پڑ جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کیا کریں گے یہ شہباز شریف صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو غیر جمہوری تھا، اور انہوں نے سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں گروی رکھوا دیا۔ اگر یہ پلٹ کر دیکھنا بھی چاہیں اور جس طرح سے اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں ریاست کے نام کے اوپر، ان کا ریوائیول پاکستان کی عوام کے راستے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، گیٹ نمبر 4 جب تک چاہے گا انہیں استعمال کرے گا، اور جو خبریں خواجہ آصف کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ خواجہ آصف کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا، ان لوگوں کا بھی حال اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ اب خبر یہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم خبر ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، کہ انہیں شاید اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ 2 دن پہلے حافظ حمداللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ محسن نقوی کو الیکشن لڑوا کر وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ادھر وزیر اعظم بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ محسن نقوی کو ووٹ کرنے والے نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب ہوں گے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی، دی نیوز کے صحافی انصار عباسی صاحب نے خبر دی کہ وفاقی حکومت میں ممکنہ تبدیلی سے متعلقہ حالیہ کیسرائیوں کے درمیان معتبر اور باخبر ذرائع نے ان افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں اور عسکری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے اس امکان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان معاملات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، یعنی ایک پیج۔ اس سے پہلے محسن نقوی امریکہ گئے، کچھ وقت کے لیے انہوں نے وزارت داخلہ کے معاملات دیکھنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ وزارت داخلہ کے معاملات کچھ دن کے لیے طلال چودھری دیکھیں گے۔ پھر یہ کیسرائیاں شروع ہو گئی، اور کہ محسن نقوی صاحب کا سسرال چونکہ جھنگ سے ہے، وہ وہاں شیخ وقاص اکرم کی سیٹ جس طرح سے خالی کرانے کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جب انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اس پہ الیکشن لڑیں گے، اور پھر وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر فیلڈ مارشل صاحب کے صدر بننے کی باتیں ہوئی، اس کو بھی رد کیا گیا۔ لیکن سر کہیں نہ کہیں ان خبروں کو لانچ کرنے کا جو مقصد ہے، یا پھر جہاں سے بھی خبریں نکلتی ہیں، میرا خیال ہے کہ پانی کی گہرائی کو چیک کیا جاتا ہے، ٹو ٹیسٹ دا واٹرز، کہ یہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اوپر کیا ریئیکشن دکھاتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھٹنے کے لیے تیار ہے، یعنی بہت جلدی وہ ایک مزاحمت کی سیاست کے دروازے کھولیں گے اور یہ فلڈ گیٹ کی طرح ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ دروازے کھولے گئے تو یاد رکھیے گا کہ سب کچھ
جو جان ہے ان کی جس طوطے میں ہے وہ طوطا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں قید ہے، اور وہاں اس طوطے کو پنجرے سے نکال کر اس کی گردن جو ہے مروڑی جائے گی اور پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ 9 مئی لاہور کے 2 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اپیل کے معاملات کے اندر اس کا کمپیریزن نواز شریف کے کیس سے کریں گے باقی لوگوں کے کیس سے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا اور انصاف خود چل کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا، بتائیں آپ کو کتنا چاہیے، اور ان کو وہ انصاف جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ایک اعجاز چودھری صاحب کی اپیل ہے اور ایک زرتاج گل کی، دونوں کی سزاؤں کی اپیلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ نے اعجاز چودھری کی سزا کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اعجاز چودھری چونکہ پہلے ہی قید میں ہیں، ان کی اپیل روٹین میں چلے گی۔ وہ 26 ماہ پہلے ہی جیل کاٹ چکے، اس بنیاد پر سزا معطلی درخواست میں ریلیف ملنے کا بھی واضح امکان موجود ہے۔ یہ میں آپ کو جو کیس کے میرٹس ہیں اس حوالے سے میں آپ کو چیزیں آپ کے ساتھ سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پھر زرتاج گل کیس کی سماعت کے اندر کیا ہوا، یہ کیس جو ہے اسے آپ نے نواز شریف کے کیس سے ذرا کمپیئر کرنا ہے۔ پہلے عدالت میں کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں زرتاج گل کی 9 مئی کے 3 مقدمات پہ سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں اعتراض لگایا گیا، اس کے ساتھ انہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، جس پر جسٹس عالیہ نیلم نے زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ زرتاج گل کو پہلے پیش کریں پھر اپیلیں سنیں گے۔ 2 رکنی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کو برقرار رکھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بطور اعتراض کے سماعت کی، اور سوال اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر سے وہ سرنڈر کریں گی، وہ پیش ہوں گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر انہیں جیل میں پھینک دیا جائے گا اور پھر 10 سال کی سزا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، یعنی اپیل کے اندر سرنڈر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جب ہم نواز شریف کے کیس کے اندر دیکھتے ہیں تو انہوں نے سرنڈر تو نہیں کیا تھا، وہ سیدھا جا کر مینار پاکستان پہ چڑھ گئے تھے اور تقریر کی، کبوتر اڑائے۔ تو اس وقت پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی تھی؟ تو آج ڈنڈے کی عدالتیں، اور جس ڈنڈے پر ان عدالتوں کو چلایا جا رہا ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے، بہت جلدی ان لوگوں کا حساب ہوگا۔ ہم نے بنگلہ دیش کے اندر ان ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا اور عوام نے جو کچھ کیا، عنقریب ہے وہ وقت جب اس حکومت کو چلانے والے اور ایسے ججز کا بھی اسی طرح احتساب ہوگا۔ صرف پرابلم اس کے اندر ایک ہی ہے کہ پاکستان کی قوم جاگ نہیں رہی، اور ایسی قوم کیوں سوئی ہوئی ہے جس کا لیڈر عمران خان جیل میں اس قوم کے لیے اپنی آزادی کو قربان کر کے 2 برس ہو گئے سزائیں کاٹ رہا ہے، لیکن پاکستان کی قوم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان اگر چاہے تو نظام سے ہاتھ ملا کر ڈیل کر کے اس ملک سے جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی آزادی کے لیے، یہ لوگ جن کو سزائیں ہو رہی ہیں انہوں نے آپ کے لیے یہ سزائیں قبول کی۔ بہت آسان تھا پریس کانفرنس کرنا، کر کے یہ آج گھر میں بیٹھے ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ مراد راس، وہ کہاں ہے مراد راس جس کے بارے میں ہمیں آئی جی صاحب کہتے تھے کہ بڑی لمبی جیو فینسنگ اور کالز موجود ہیں؟ آج وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ ان مقدمات میں اس کا نام بھی نہیں ہے۔ فاروق حبیب جس نے پریس کانفرنس کی وہ فارغ ہو گیا۔ تو پاکستان کی عوام کے لیے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جاگے گی یا یہ اسی طرح سوئی رہے گی۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا، تو یہ قوم سوئی ہوئی ہے۔ پاکستان تو بن گیا، لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان اپنی زندگی کو جس نے قربان کر دیا، قوم کب جاگے گی؟ یہ سوال پاکستان کی عوام سے ہے۔ اب اس قوم جاگے گی یا نہیں جاگے گی اس کا فیصلہ قوم نے خود کرنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں، اور ایکسٹینشن کے اب خلاف ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ان سے منسوخ کر کے بتائی گئی رانا ثناء اللہ نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف ہمیشہ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے مخالف رہے۔ نواز شریف کا بڑا واضح موقف رہا کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی نواز شریف کو موقع ملا انہوں نے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا اور توسیع نہیں دی۔ اچھا، اب کیا واقعی ایسا ہے؟ غور کیجئے گا، میاں صاحب سروسز چیف کی مدت ملازمت کے اتنے مخالف تھے کہ ایک دفعہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں ووٹ بھی ڈالا۔ یعنی آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور رانا صاحب کو شاید یہ نہیں معلوم کہ یہ اے آئی کا دور ہے، یہ جدید دور ہے۔ یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کرنا چاہیں، اگر آج اس وقت آپ اے آئی میں کسی چیٹ جی پی ٹی پہ یا کسی اور ٹول پہ جا کر صرف یہ لکھتے نا کہ نواز شریف نے کتنی دفعہ ایکسٹینشن دی اور اس کے بیانات، تو وہ آپ کو سارے بیانات نکال کے دے دے گا کہ لندن یاترا ہوئی، نواز شریف نے جنرل باجوہ سے ڈیل کی، ایک وزیر اعظم بن گیا بھائی، ایک ملک سے باہر چلا گیا اسٹامپ پیپر پہ، یہ ساری باتیں آپ کو اے آئی بتائے گی۔
اور آپ کے سامنے حقائق آپ چھپ نہیں سکتے. سروسز چیف کی مدت ملازمت کے آپ اتنے مخالف تھے کہ ایک دفعہ آپ نے ووٹ بھی دیا, پھر آپ دوبارہ ایکسٹینشن کی مخالفت کرتے ہوئے عہدے کی مدت ہی 3 سال سے بڑھا کر آپ نے 5 سال کر دی, بلکہ مزید اس میں شامل کیا گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں ری اپوائنٹ 5 سال کے لیے کر دیا جائے. ایکسٹینشن کا لفظ جو ہے وہ اب تبدیل ہوگا ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ ہے نواز شریف صاحب اور ان کا ایکسٹینشن کے خلاف بیانیہ. ویورز, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد میں مساجد گرانے کا یہ واقعہ یہ دوسرا روز ہے جی. اس سے پہلے بھی اس پہ ویڈیو ہم کر چکے ہیں, اور اسلام آباد میں جی گرین بیلٹس پر بنی 57 مساجد کو شہید کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن پاکستان کے اندر اس وقت علماء کرام اور جو غفور حیدری صاحب, اس کے علاوہ لوگوں نے اس پہ کافی زیادہ کرٹیسزم کیا کہ ملک کے اندر غیر قانونی جو آپ کی سوسائٹیز ہیں انہیں نہیں گرایا جاتا, انہیں بلڈوز نہیں کیا جاتا, لیکن اللہ کے گھر کو بلڈوز اس لیے کر دیا گیا کہ وہ گرین بیلٹ پہ بنا تھا, جہاں سے اذان دی جاتی ہے. اور ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. غفور حیدری صاحب نے جس پہ بیان دیا کہ انتظامیہ اور ریاست جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر مسجد کی دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو تحریک چلے گی جس کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور منہ چھپاتے پھریں گے. دیکھنا ہوگا جو مسجدیں شہید کر رہے ہیں کہیں ان کا تعلق مودی سے تو نہیں. حکومت کی دوڑیں لگی مولانا غفور حیدری سے. رات کے وزیر مملکت اور جو داخلہ ہیں طلال چودھری کی آئی جی پولیس چیئرمین, سی ڈی اے اور ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے اور مسجد کی شہادت سے متعلق معاملے پر انہیں آگاہ کیا. اور مفتی اویس نے اعلان کیا جی کہ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری جو ہیں اسلام آباد انتظامیہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس مسجد کو جلد بنانا شروع کریں گے. ہم نے بھی حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں, اور ٹی وی کے اوپر آپ نے اکثر لڑائیاں دیکھی ہوں گی, ہو جاتی ہیں, اور لڑائیاں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن بدتمیزی اور اس لیول کی بدتمیزی. ثناء اللہ مستی خیل پروگرام چھوڑ کر چلے گئے اور ڈاکٹر فضا اکبر کے شو میں شریک ہوا, جس میں انہوں نے ٹرمپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ابا کہا. اب دیکھیں, کسی کو کسی کا باپ کہنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. پہلے انہوں نے اگنور کیا, لیکن بار بار جو اصرار کیا ڈاکٹر فضا نے اس پر مستی خیل نے کہا کہ ٹرمپ آپ کا ابا ہوگا, یہ کہہ کر وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس قسم کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا جی کہ ان کا ایک پرانا جو کلپ تھا, جو الفاظ خیر غیر پارلیمانی تھے لیکن حقیقت ہے, وہ انہوں نے چلایا. اب ڈاکٹر فضا اکبر جو ہے نا جی, یہ بول نیوز میں تھی اور میں اس کنٹینٹ رائٹر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, وہ اکثر میرے ساتھ شوز بھی کرتا رہا ہے. السلام علیکم سے خدا حافظ, یہ سارا اسکرپٹ وہ لکھ کر دیا کرتا تھا. تو سر یہ صحافی یا اینکر, ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چینل کا ایجنڈا ہوگا یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہوگا. آج پاکستان کے اندر بہت کم آپ کو ایسی آوازیں ملیں گی جو انڈیپینڈنٹ ہیں, سب مصلحت کا شکار ہیں یا پھر کمپرومائز ہیں. جتنے بھی ٹی وی اینکرز اس وقت ٹی وی پر پروگرام کر رہے ہیں, انہوں نے نظام کے ساتھ سمجھوتا کر لیا یا پھر یہ خاموش ہیں. ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف ماؤتھ پیس ہیں. ان کو سوالات ملتے ہیں, یہ سوالات ادا کر دیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. ان کو بیانیے دیے جاتے ہیں, وہ بیانیے بیان کر دیتے ہیں. ان کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو ویورز راہل گاندھی کے حوالے سے ایک خبر یہ دے دوں کہ بھارتی اپوزیشن لیڈر انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے دلی پولیس نے. ویسے دلی پولیس نے جی ہمارے اوپر بھی مقدمہ کیا ہوا ہے اور میں بھارت نہیں جا سکتا, اور جب بھی میں بھارت جاؤں گا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, کیونکہ ہم نے بھارت کو آئینہ دکھایا دنیا کے سامنے, اور ہمارے چینل کو بھی بھارت کے اندر بین کر دیا گیا, اور بھارت میں ہمارا چینل جو ہے عرفان ہاشمی آفیشیل نہیں دیکھا جا سکتا. بھارتی اپوزیشن لیڈر ان کو دلی پولیس نے جی حراست میں لیا, اور راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کا وفد مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب مارچ کر رہا تھا. پولیس نے اس دوران کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سمیت متعدد اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری بھی کی. اچھا, مجھے نا اس احتجاج سے اور اس الیکشن کمیشن کی طرف جانے سے نا مجھے وہ کمشنر راولپنڈی آج دوبارہ یاد آ گیا ایک دم سے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس نا ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ سڑکوں پر آتے, آپ پورے ملک کو پہیا جام کر دیتے, ہڑتال کرتے, آپ نکلتے, ہر شہر میں نکلتے, لوگوں کو نکالتے. لوگوں نے نکلنا تھا, جنہوں نے 8 فروری کو انتخاب میں
ووٹ کی طاقت سے انقلاب برپا کر دیا، کیا وہ اس دن نکل نہیں سکتے تھے؟ بالکل نکل سکتے تھے۔ نہ یہ 26ویں ترمیم تھی، نہ یہ فارم 47 کی حکومت تھی، اور پھر عمران خان کی رہائی کے لیے وہ بہترین وقت تھا اگر پریشر ڈالا جاتا۔ لیکن اس وقت کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا، کس کو کے پی کی حکومت ملے گی، کے پی بھی ہم جیت کے، یہی باتیں ہو رہی تھی نا۔ چلیں کے پی بھی حکومت بنانے کے بعد بھی اگر کم از کم یہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، تو آج ملک کے اندر حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ علی مین گنڈا پور اس وقت عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہوتا، لیکن وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ تو تحریک انصاف کے اندر یہ وہ رانگ نمبرز اور غلطیاں تھیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے کیسز کو خراب کیا۔ آج نیلامی ہو رہی ہے، عمران خان کے کیسز کا صحیح طرح سے دفاع نہیں ہو رہا، دوسری طرف حکومت اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کر رہی ہے، اور اب مستقل رہنے کا ان کا ارادہ ہے، اس لیے 27ویں ترمیم لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس میں ان تمام فیصلوں کی بنیاد جو اصل تھی وہ فیصلے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے بر وقت نہیں کیے۔ عدالتی محاذ پر بر وقت فیصلے اور سیاست میں بر وقت فیصلے جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔